अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम प्यारी बहनें ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह पाक आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन सुम आमीन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ठीक है, आज हम इंशाल्लाह ताला आज अपनी कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी-अच्छी नीयत कर लेनी है, ठीक है? और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करने लगें, ठीक है? उससे पहले 2 नवाफ़िल लाज़मी पढ़ें और 2 नफ़ल पढ़कर अपने और मेरे लिए इस्तिक़ामत की दुआ लाज़मी किया करें, ठीक है? अब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह ताला हम इससे जुड़े रहेंगे जब तक हम पूरा ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर लेते और नमाज के मायने और मफ़हूम जान नहीं लेते, ठीक है? मैंने आप लोगों से के साथ लास्ट फीडबैक्स भी शेयर किए थे। पिछले जो बैच था वो भी बहुत अच्छा गुज़रा। बच्चों को बहुत मदद मिली कि वो अपनी नमाज़ को बेहतर तरीके से अदा कर सकें, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आप लोगों को आज जो है सिर्फ़ और जो है नमाज़ की इम्पोर्टेंस, ठीक है, अहमियत और फ़ज़ीलत बताई जाएगी अहादीस की रोशनी में, ठीक है? अहादीस तो वैसे बहुत सी हमने सुनी हुई हैं, नमाज़ के बारे में हम सुनते रहते हैं, ठीक है? आज एक मर्तबा हम उनको देख लेंगे, ठीक है? फिर कल से इंशाल्लाह ताला हम तजवीद जो है साथ-साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने अपना जो कोर्स है नमाज का उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नमाज की अहमियत क्या है, इसकी क्यों बार-बार कुरान पाक में ताकीद की गई है। कुरान पाक में तकरीबन 700 मरतबा से ज़्यादा नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि हमें नमाज़ पढ़ने की इतनी ताकीद की गई है और क्या हमारी नमाज़ें हम पर असरअंदाज होती हैं, कहीं बेअसर तो नहीं हो गई? हम ये वजूहात जानेंगे आज कि आखिर हम नमाज में पढ़ते क्या हैं। तो इंसान को अल्लाह की इबादत यानी बंदगी और इताअत के लिए ये नमाज तैयार करती है। जो शख्स नमाज को फ़र्ज़ और हुक्म इलाही जानकर बाकायदगी के साथ अदा करता रहे, वो अगर नमाज की दुआओं का मतलब ना भी समझता हो, तब भी उसके अंदर खुदा का खौफ और उसके हाजिर होने का यकीन उसके अंदर मौजूद रहता है। उसके अंदर एक यकीन होता है, उसका ये अकीदा होता है, उसका एतक़ाद होता है कि उसने एक ना एक दिन अल्लाह की अदालत में ज़रूर हाजिर होना है। और ये अकीदा दिन में 5 मरतबा वो ताज़ा करता है। ये अकीदा हमेशा ज़िंदा रहता है उसके दिल में कि वो खुदा के सिवा किसी का बंदा नहीं है। खुदा ही उसका असली बादशाह और हाकिम है। वो शख्स जो नमाज बाकायदगी से अदा करता है, उसमें वो सिफ़ात खुद ब खुद ही पैदा होने लगती हैं, जो इंसान की सारी ज़िंदगी को खुदा की बंदगी और इबादत बना देने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अभी हमने बात की है कि ये उस शख्स की अभी हम बात कर रहे हैं जो नमाज के मतलब नहीं जानता, जो नमाज को सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से अदा करता है। अभी वो शख्स उस नमाज के मतलब से, उसके अंदर छुपी बातों से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन वो शख्स जो समझ जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका मतलब ये है, तो अंदाज़ा कीजिए कि उसके ख़यालात, उसकी आदत, उसके ख़साइल पर कितना ज़बरदस्त असर पड़ेगा। उसकी ईमान की क़ुव्वत किस कदर बढ़ती चली जाएगी। गोया ऐसे कि वो हर रोज़ 5 मरतबा अपने ईमान को ताज़ा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा फ़ोन कभी हैंग हो जाए या फिर कभी सही से काम नहीं कर रहा हो, तो हम जंक फाइल्स को क्लीन करते हैं, अपने फ़ोन को बूस्ट अप करते हैं, बैटरी को कूल डाउन करते हैं, अपनी रैम और फ़ोन को बूस्ट अप करते हैं। ये मोबाइल की एग्ज़ाम्पल
کہ موبائل جب صحیح سے کام نہیں کر رہا ہو تو اس کی بوسٹنگ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن ایک انسان، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ایک ہمیں تحفہ دیا ہے، تحفے سے بھی بڑھ کر ایک نماز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم اپنی جنک فائلز ڈیلیٹ کرنا چاہیں، اپنے گناہ مٹانا چاہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے چاہیں، تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ نماز ہے۔ نماز جس کے لیے 5 مرتبہ ایک تو ہمیں بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے، 5 مرتبہ دن میں اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اذان کو بھی سننے کے لیے کتنے احکامات ہیں نا، تو سب سے پہلے اذان کو ہی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس میں کیا بلایا جاتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کہا کیا جا رہا ہے اس میں کہ خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کا حقدار نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں یہ کتنی زبردست پکار ہے، اور ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز اس آواز کو دیکھ لیں پہلے کہ ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعویدار نظر آتے ہیں ہمیں، جتنے بھی ہیں خدائی کے دعویدار، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ زمین اور آسمان میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لیے لائق ہے۔ آؤ آؤ اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حی علی الفلاح، تمہارے لیے فلاح ہے۔ کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہیں جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر بھی اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑنا پڑے؟ جب بھی کوئی بندہ مومن اذان کی آواز سنے گا تو وہ سب سے پہلے اٹھے گا، اذان کی آواز سن کر اٹھے گا اور پھر اپنا جائزہ لے گا کہ میں پاک ہوں یا ناپاک، میرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں۔ گویا اسے اس بات کا احساس ہے کہ بادشاہ دو عالم کے دربار میں حاضری کا معاملہ دنیا کے دوسرے تمام معاملات سے مختلف ہے۔ دوسرے کام تو ہر حال میں کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں جسم اور لباس کی پاکی اور اس پاکی پر مزید طہارت یعنی وضو بہت ضروری ہے، لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بغیر حاضری دینا سخت بے ادبی ہے۔ اس احساس کے ساتھ پہلے تو انسان اپنے پاک ہونے کا اطمینان کرتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے، اور وضو کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ دعا پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی، تاکہ صرف ہمارے اعضاء ہی نہ دھلیں بلکہ ہمارا ساتھ دل بھی دھل جائے، ہماری روح بھی دھل جائے۔ ٹھیک ہے، ہم روحانی پاکیزگی بھی چاہتے ہیں۔ ہمارا اسلام صرف ہمیں جسمانی پاکیزگی نہیں سکھاتا، ہمیں روحانی پاکیزگی کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، وہ دعا کیا ہے؟ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک واحد ہے، اس کے سوا
کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد بندہ مومن اذان سن لینے کے بعد، وضو کر لینے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے حقیقی خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، منہ قبلہ طرف کر کے کھڑا ہوتا ہے، پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہ ایک زبردست حقیقت کا اقرار کرتے ہوئے وہ کانوں تک ہاتھ لے جاتا ہے کہ اب تمام تر دنیا سے وہ دستبردار ہو رہا ہے، تمام کاموں سے دستبردار ہو رہا ہے، وہ تمام دنیاوی کام جو وہ کر رہا تھا اب تک، ان سے اب وہ سائٹ پر ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنے رب کے سامنے ادب سے بستہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہو اور پھر سمجھتا بھی ہو، اور پھر یہ بھی سمجھتا ہو کہ اس میں کتنی بڑی شہادت دی جا رہی ہے، کتنی بڑی گواہی دی جا رہی ہے، کتنے زبردست بادشاہ کے حضور بلایا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور پھر یہ سن کر وہ تمام کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دوڑے، جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے جسم اور دل کا وضو کرے، اور پھر نماز بھی پڑھے تو سمجھ کر پڑھے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھے اور اس کے اعمال درست نہ ہو، اس کے اخلاق کی اصلاح نہ ہو، اس کی زندگی کی کایا نہ پلٹے؟ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک خاصیت بیان فرمائی ہے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی بڑی اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی، تو یہ اس کی اپنی طبیعت کی خرابی ہے، اس کی نیت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں ہے، نہ ہی پانی کا قصور ہے، نہ صابن کا، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر جو ہے ہماری نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تھوڑا سا وقت صرف کریں اور ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں سمجھیں، ایک ایک حرف کا جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر ادا کریں، تو ہماری نمازیں بھی سمجھ جائیں گی اور ہماری زندگیاں بھی سمجھ جائیں گی۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے نماز کتنی اہم ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ نماز کا حکم قرآن پاک میں 700 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ حدیث ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز اور دین کا براہ راست تعلق ہے، بالکل ایسے جیسے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج دین کے بنیادی ارکان ہیں، ٹھیک ہے، ارکان ستون ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ستون ایسے ستون ہیں جس پر اسلام اور اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اس طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز کا بیسیکلی میننگ کیا ہے
کہ کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا، کسی کے قریب ہونا۔ نماز پوری توجہ، یکسوئی اور ادب اور احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پہ لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ شیطان کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھیں پیاری بہنوں، پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فرض کیا ہے۔ اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ ہم یہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہے، ہر حال میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب نماز اگر ہم پر فرض ہے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ تھوڑی دیر بعد، نہیں اس طرح سے، نہیں اس طرح سے، ایسے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے تو ہمیں لازمی پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ اگلے دن پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک شعر ہے جو بہت مشہور ہے اس بارے میں، مجھے صحیح سے تو نہیں یاد، لیکن جو یاد آ رہا ہے وہی سنا رہی ہوں آپ لوگوں کو، کہ کل فرصت نہ ملی تو کیا کریں گے، اتنی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، روز کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے نماز، کل اگر سانس ہی نہ آیا تو کیا کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پہ دیکھو، ہمیں جو ہے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کل پڑھیں گے یا پرسوں پڑھیں گے، ہمیں فرض کی گئی تو ہم نے پڑھنا ہے، جس کا بھی ٹائم ہے وقت نماز کا، ہمیں اسے لازمی طور پر ابھی پڑھنا ہے۔ جیسا نماز کی فرضیت کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 103 میں آتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کا جو تحفہ تھا آپ سب کو پتہ ہے، شب معراج کو ملا۔ نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی بنیاد، ہمارے اسلام کی بنیاد نماز پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایون ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 153 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں گے ہم ایک آیت ہے سورہ مدثر کی 42 اور 43 آیت نمبر، کہ سورہ مدثر میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آیت انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی ہے۔ یہ دنیا یہیں کہیں یہیں رہ جانی ہے، اگر ہمارے جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، یہی اعمال ہماری بربادی کا باعث بنیں گے یا یہی اعمال ہمارے لیے جزا کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح بے شمار احادیث ہیں اس بارے میں کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ایک جگہ پہ آتا ہے نماز دین کا ستون ہے، ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اسی طرح ایک جگہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیے کہ آج یہ معراج کہاں ہے وہ مومن؟ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ان کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آخری لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. اسی طرح جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. اس آڈیو کا جو ہے اختتام میں اس شعر پہ کرنا چاہوں گی، وہ ایک سجدہ جسے تو ویراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں صحابہ کی نظر میں فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت میں نہیں پاتے تھے تو اس کے بارے میں برا گمان قائم کرتے تھے. یعنی یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص، ایسا شخص جو نماز باجماعت میں نہیں آتا تھا فجر اور عشاء کی، تو اس کے بارے میں صحابہ کو شک ہوتا تھا کہ شاید یہ منافق ہے. نفاق کا شبہ ہونے لگتا تھا، کیونکہ منافقین بالعموم فجر اور عشاء میں نہیں آتے تھے. اس زمانے میں بجلی یا روشنی کوئی تو تھی نہیں کہ چھپنے کا موقع حاصل ہو جائے، اور یہ منافقین کے دل تو چونکہ ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ فجر اور عشاء کے لیے نہیں آتے تھے. ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سورہ توبہ 54. ترجمہ، یہ نماز میں نہیں آتے مگر مارے باندھے کسمساتے ہوئے. تو یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ وہاں کے طبقے منافقین اگر فجر اور عشاء کے بارے میں کی نماز باجماعت میں نہیں آتے تھے تو ان کے بارے میں ایسا گمان کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارے میں سے اکثریت جو ہے اپنی نمازوں سے غافل ہے. ایک حدیث ہے نماز کی چوری کے بارے میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کو چرانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدے ٹھیک سے نہ کرے. رکوع اور سجدے وہ ٹھیک سے نہ کرے، یعنی وہ پھر کیا ہے؟ بدترین چور ہے. اور وہ یہاں پر تو رکوع اور سجدے ٹھیک سے نہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کا پھر سوچئے کہ ان پر کتنا برا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. شرازہ اسلام کے بکھرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تب اسلام کا شرازہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. تو جب اسلام کی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹے گی تو بجائے اس کو جوڑنے کے بقیہ کڑیوں پر لوگ قناعت کر لیں گے. سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی حکومت عادلہ ہے اور آخری کڑی نماز کی ہوگی. یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیادیں ایک ایک کر کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی. سب سے پہلے تو اسلام کا سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گا. اسلام کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر زوال کی رفتار بڑھتی جائے گی اور بڑھتی بڑھتی آخری کڑی جو ہوگی زنجیر کی وہ بھی ٹوٹ جائے گی. لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. امت کی اکثریت جو ہے نماز سے عاری ہو جائے گی، اور یہ زوال کا آخری نقطہ ہوگا. آپ لوگ دیکھ لیں نا، جیسے آج ہم نے فجر اور عشاء کی بات کی ہے نماز کی، تو دیکھیں آج جس طرح سردیوں میں فجر کی نماز پڑھنا کتنا بھاری ہوتا ہے کہ نیند کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. نیند ہمیں زیادہ پیاری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگائیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی بجائے ہم اپنی نماز کو فوقیت دے رہے ہیں. اور عشاء کی نماز میں چونکہ ہمارا پورے دن کی ذمہ داریاں اٹھا اٹھا کر ہم تھک جاتے ہیں، ہم بہت تھک جاتے ہیں، ہمارا جسم جواب دے جاتا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ آخری طریقہ جس سے ہم نے اپنے ایمان کو تازہ کرنا تھا، ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا تھا، وہ تمام گناہ جو ہم نے پورے دن کیے اس سے ہم نے اپنے آپ کو صاف کرنا تھا، ہم نے وہ آخری جو موقع تھا وہی چھوڑ دیا، وہی گما دیا. ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی عشاء کی نماز چھوڑ کر. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نعوذ باللہ استغفر اللہ انسان کی نیند اہم ہے، دوسرے تمام کام اہم ہیں، پورے دن کی ساری ذمہ داریاں اہم ہیں. اگر کوئی چیز اہم نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ نماز ہے کہ ہمارے لیے اہم نہیں. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمارے وہ بہن بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے. یہاں تک کہ اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھے تو ان کو سختی سے پڑھانا چاہیے، نماز کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ اس متعلق بھی ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا. اگلی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. اس شخص کی نماز نہیں جس نے طہارت نہیں حاصل کی، یعنی وضو نہیں کیا، اور اس شخص کے پاس دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. دین اسلام میں نماز کی حیثیت وہی ہے جو جسم انسانی میں سر کی حیثیت ہے. تو اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ایمانت کا ذکر ہوا ہے کہ مومن کو تو لازماً ایمانت دار ہونا چاہیے نا، کہ اگر ایمانت ہی نہیں دار ہی نہیں ہے تو وہ پھر مومن کس طرح کا ہے. اس کے بعد طہارت اور وضو کا ہے کہ طہارت اور وضو نہیں ہے تو پھر اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہے. اور جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو گئے، کیسے ہو سکتے ہیں وہ دیندار؟ جس طرح سر کے بغیر جسم جو ہے بیکار ہے، اسی طرح جس نے نماز چھوڑ دی اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. جیسے ہم پہلے بھی جو ہے اس متعلق پڑھ چکے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا پورے دین کو ڈھا دیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن حبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 باتوں کی وصیت کی تھی. ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ کوئی فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز قصداً چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے. ان تمام احادیث کا مطالعہ کر لینے کے بعد ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو القہار بھی ہے. ٹھیک ہے، جو اب تک ہم سے جو ہے نہ جانے میں جتنے بھی گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. انشاءاللہ یہ جو ہم نماز سیکھ رہے ہیں اب اس سے ہم اپنی نمازوں کو مزید خوبصورت بنائیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے عملی مظاہرہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچنس ہیں اسلام کا شیرازہ کیسے بکھرے گا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ لوگوں نے وہ سنی ہے اور اس کے بعد بتانا ہے. سوال نمبر 2 ہے کہ نماز ہمارے لیے تحفہ کیسے ہے. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی وضاحت کیجیے. سوال نمبر 4 ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ ایک بات میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سیکھنے کے لیے تفسیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے،
سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یہ لیکچر سن رہے تھے، آپ نے اس کے درمیان کون سی چیز جو ہے آپ نے پوائنٹ پک کیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کون سے پوائنٹس ایسے تھے جو آپ کو جنہوں نے متاثر کیا اور آپ کو سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے، جب بھی آپ ایسی کوئی بھی کورس کریں، ٹھیک ہے، تفسیر کا ہو یا پھر کسی بھی چیز کا، تو پلیز یہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے سب سے الگ ہو جایا کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک کمرے میں آ جایا کریں جہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شور نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور آرام سے خاموشی میں بیٹھ کر سنا کریں، کیونکہ خاموشی میں بیٹھ کر جو ہے انسان زیادہ غور و فکر اور تدبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی یہ آڈیوز چلائی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی آپ جو ہے کوئی اور مطلب جو ہے ساتھ ہی کسی اور سے کوئی آ گیا تو اس سے بات چیت کر لی، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہو، آپ بالکل سب سے الگ ہو کر پھر سنا کریں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوشچنز آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے فیڈ بیک گروپ میں، ہوم ورک گروپ جو ان سے بھی ہیں جوائن کیے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں نے یہ لیسن وائس میں سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ سنانا ہے آپ لوگوں نے، ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کے نوٹس بھی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لکھ لیتے ہیں ایک سائڈ پہ تو وہ آپ لوگوں کی ہی آسانی کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے جسٹ اپنی وائس میں اپنا لیسن سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔